दस्तखत करो अंजलि, वरना आज इस हवेली में वो होगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सिकंदर की आवाज में गुस्सा और हतमी फैसला था और उसकी आंखें शोले उगल रही थीं। वो हाल के बीचों बीच खड़ा था जहां पूरे खानदान के लोग खामोश तमाशाई बने हुए थे। मैं मर जाऊंगी लेकिन इस दरिंदे के साथ निकाह नहीं करूंगी। आप लोग मुझ पर ये जुल्म नहीं कर सकते। अंजलि ने अपने आंसू रोके और पूरी नफरत से फारिस की तरफ देखा। उसका पूरा वजूद खौफ और गुस्से से कांप रहा था, लेकिन उसकी आवाज में एक वाज़ेह इंकार मौजूद था। तुम्हारी मौत और जिंदगी अब मेरे हाथ में है। तुम मेरी हो अंजलि, और मेरी ही रहोगी। फारिस ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़कर अंजलि के हाथ से पेन छीना। उसने बेरहमी से अंजलि की कलाई को पकड़ा और जबरदस्ती उसकी उंगलियां पेन पर दबाते हुए उसका हाथ कागज की तरफ मोड़ने लगा। अंजलि ने पूरी ताकत से मुज़ाहमत की, लेकिन फारिस की दरिंदगी के सामने उसकी ताकत जवाब दे रही थी। उसका हाथ छोड़ दो फारिस, वरना यह हाथ हमेशा के लिए काट दूंगा। महरोज खान की सर्द और गरजदार आवाज पूरे हाल में गूंजी। वो बड़े दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था और उसके तेज कदमों की चाप ने पूरे हाल की खामोशी को तोड़ दिया था। महरोज ने एक ही झटके में आगे बढ़कर फारिस के हाथ से पेन छीन लिया। फारिस बौखलाकर पीछे हटा, जबकि सिकंदर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस खानदानी मामले में दखल देने की? तुम अपनी हद भूल रहे हो महरोज। सिकंदर ने आगे बढ़कर महरोज का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन महरोज की नजरों की सख्ती और उसके वजूद के दबदबे ने सिकंदर को वहीं जमने पर मजबूर कर दिया। खानदानी मामला नहीं, ये जबरदस्ती और फ्रॉड है, जिसे मैं आज यहीं और इसी वक्त खत्म करूंगा। महरोज ने अपने कोट की अंदरूनी जेब से कुछ कानूनी दस्तावेजात निकाली और पूरी ताकत से सिकंदर के सीने पर मारी। कागजात हवा में बिखर कर जमीन पर गिरने लगे। ये क्या बकवास है महरोज? तुम किस फ्रॉड की बात कर रहे हो? मैं उसका कजन हूं और मेरा इस पर पूरा हक है। फारिस ने हकलाते हुए जमीन पर गिरे कागजात की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थीं, क्योंकि वो जानता था कि महरोज कभी खाली हाथ वार नहीं करता। ये तुम्हारी नाअहली का मुकम्मल और कानूनी सबूत है फारिस। तुम कानूनी तौर पर अंजले के सरपरस्त या शौहर बनने के अहल नहीं हो, क्योंकि तुम पर अंजले के वालिद की जायदाद खर्च बर्द करने का मुकदमा साबित हो चुका है। मेरे पास अदालत के अहकामात मौजूद हैं। महरोज ने एक एक लफ्ज चबाकर अदा किया और महफिल में मौजूद हर शख्स की सांस रुक गई। खानदान के बुजुर्गों में खुसर फुसर शुरू हो गई और सिकंदर के माथे पर पसीना चमकने लगा। ये सब झूठ है। ये कागजात जाली हैं। तुम उस लड़की को हासिल करने के लिए ये सब ड्रामा कर रहे हो। फारिस ने चीखते हुए अपनी सफाई देने की कोशिश की और हाथ बढ़ाकर अंजलि को दोबारा पकड़ना चाहा, लेकिन महरोज ने उसे धक्का देकर पीछे कर दिया। महरोज ने मेज पर रखा वो निकाहनामा उठाया, जिस पर जबरदस्ती दस्तखत करवाए जा रहे थे, और सबकी आंखों के सामने उसे दो टुकड़ों में फाड़ कर जमीन पर फेंक दिया। उसने अपना मजबूत और पुरसकून हाथ अंजलि की तरफ बढ़ा दिया। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं अंजलि, या तो इस जिल्लत और खौफ की जिंदगी को चुन लो, या फिर मेरा हाथ थाम लो। फैसला मुकम्मल तौर पर तुम्हारा है। महरोज की आंखों में एक सच्चा और ठहरा हुआ यकीन था, जिसने अंजलि के अंदर मौजूद तमाम खौफ को एक पल के लिए खामोश कर दिया। उस लम्हे हाल में मौत जैसी खामोशी छा गई। कोई अपनी जगह से हिलने की जुर्रत नहीं कर पा रहा था। अंजलि ने एक नज़र अपने फटे हुए निकाहनामे को देखा और फिर महरोज की तरफ देखा। उसका कामता हुआ हाथ आहिस्ता आहिस्ता उठा और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ महरोज के मजबूत हाथ में दे दिया। इस फैसले पर सिकंदर और फारिस के चेहरों का रंग उड़ गया, जैसे किसी ने उनका खून न चोड़ लिया हो। तुमने बहुत बड़ी गलती की है लड़की। उसका अंजाम बहुत बुरा होगा और तुम दोनों खून के आंसू रोगे। सिकंदर ने दांत पीसते हुए खुली धमकी दी, लेकिन अंजलि ने उस बार अपनी नजरें नहीं झुकाईं। महरोज की मौजूदगी उसे एक अजीब सी हिम्मत दे रही थी। काजी साहब, निकाह पढ़ाएं। मेरा और अंजलि का निकाह इसी वक्त और इसी महफिल में होगा। महरोज ने काजी की तरफ मुड़कर हतमी और फैसला कुन लहजे में हुक्म दिया। काजी ने खौफसदा निगाहों से सिकंदर को देखा। वो कांप रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मैंने कहा निकाह पढ़ाएं, वरना आपको भी जबरदस्ती के जुर्म में पुलिस के हवाले कर दूंगा। मेरा वकील बाहर पुलिस के साथ खड़ा है। महरोज की उस धमकी ने काजी को फौरन बैठने पर मजबूर कर दिया। निकाह के बोल पढ़े जाने लगे। अंजलि की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने कामती मगर वाज़ेह आवाज में 3 बार कबूल है कहा। महरोज की भारी और पुरसुकून आवाज ने भी पूरी महफिल के सामने कबूलियत की मोहर लगा दी।
نکاح مکمل ہوتے ہی مہروز نے انزلی کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ میں تم دونوں کو برباد کر دوں گا مہروز۔ تم نے سکندر خان سے دشمنی مول لے کر اپنی قبر خود کھو دی ہے۔ میں تمہیں سڑک پر لا کھڑا کروں گا۔ سکندر کی دھاڑتی ہوئی آواز ان کے پیچھے آئی جب وہ ہال کے دروازے سے باہر نکل رہے تھے۔ میری قبر کھودنے کے لیے تمہیں کئی جنم لینے پڑیں گے سکندر خان۔ اپنے اثاثے بچانے کی فکر کرو۔ مہروز نے مڑ کر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور انزلے کو لے کر وہاں سے نکل گیا۔ مہروز کے قدموں کی چاپ کے ساتھ انزلے کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ وہ دونوں حویلی کے اوپری حصے میں واقع مہروز کے کمرے کے دروازے پر پہنچے۔ مہروز نے دروازہ کھولا اور انزلے کو اندر جانے کا راستہ دیا۔ انزلے سہمی ہوئی تھی۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے ہو گئے۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید اب کوئی نئی قید شروع ہونے والی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ نے آج میری جان بچائی ہے اور مجھ پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں آپ کی ساری زندگی شکر گزار رہوں گی، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ انزلے نے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی نظریں زمین پر گڑی تھیں اور وہ اپنے دوپٹے کے پلو کو مٹھی میں بھینچ رہی تھی۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا انزلے، میں نے صرف ناانصافی کو روکا ہے اور اپنا فرض پورا کیا ہے۔ مہروز نے الماری کی طرف قدم بڑھائے، دراز سے چابیوں کا ایک گچھا نکالا اور انزلے کے قدموں کے پاس موجود چھوٹی میز پر رکھ دیا۔ اس کا لہجہ انتہائی نرم مگر واضح تھا۔ یہ کیا ہے؟ آپ مجھے یہ کیوں دے رہے ہیں؟ انزلی نے حیرت سے چابیوں کو دیکھا اور پھر مہروز کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ یہ اس کمرے، اس الماری اور تمہاری زندگی کی چابیاں ہیں۔ تم اب آزاد ہو۔ اس کمرے میں کوئی تمہاری مرضی کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ میں بھی نہیں۔ تم اس حویلی میں قیدی نہیں ہو بلکہ میری بیوی ہو اور تمہیں مکمل تحفظ حاصل ہے۔ مہروز نے سنجیدگی سے جواب دیا اور کمرے کے دوسرے حصے میں موجود صوفے کی طرف مڑ گیا۔ انزلی نے آگے بڑھ کر ان چابیوں کو اٹھایا اور مضبوطی سے اپنی مٹھی میں بھینچ لیا۔ اسے اپنی زندگی میں پہلی بار ایک حقیقی اور سچے تحفظ کا احساس ہو رہا تھا۔ اس رات انزلی بغیر کسی ڈر کے سوئی۔ اگلی صبح کی روشن کرنیں انہی چابیوں پر پڑ رہی تھی جو انزلی کے سرہانے میز پر رکھی تھی۔ وہ تیار ہو کر تھوڑے اعتماد کے ساتھ کمرے سے باہر نکلے۔ ناشتے کی میز پر حویلی کا ماحول حسب معمول شدید تناؤ کا شکار تھا۔ فارس اور سکندر پہلے سے موجود تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس میز پر ہمارے ساتھ بیٹھنے کی؟ کل کی ذلت کے بعد تم کس منہ سے یہاں آئی ہو؟ فارس نے انزلی کو کرسی کھینچتے دیکھ کر زہریلے انداز میں گھورا۔ اس کی آنکھوں میں کل کی شکست کا غصہ ابھی تک تازہ تھا اور وہ کسی بپھرے ہوئے جانور کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ اس حویلی کی اور میری عزت ہے فارس۔ اپنی نظریں اور زبان دونوں قابو میں رکھو، ورنہ میں انہیں مستقل طور پر قابو کرنا اچھی طرح جانتا ہوں۔ مہروز کی کاٹدار اور سرد وارننگ حال میں گونجی۔ وہ عین اسی وقت سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تھا۔ مہروز کے الفاظ سن کر فارس خاموش ہو گیا، لیکن اس کے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ وہ غصے سے اپنا ناشتہ چھوڑ کر اٹھ گیا اور حال سے باہر نکل گیا۔ مہروز نے سکون سے اپنی کرسی سنبھالی اور نرمی سے انزلی کو ناشتہ کرنے کا اشارہ کیا۔ انزلی نے سکون کا سانس لیا اور پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ عین اسی وقت حال کے بڑے دروازے سے سکندر خان مسکراتا ہوا اور ایک عجیب سے رونت کے ساتھ داخل ہوا۔ تمہارے اس نام نہاد آزادی، بہادری اور اس دو کوڑے کی لڑکی کو بچانے کی قیمت بہت بھاری پڑی ہے مہروز۔ سکندر نے ایک طنزیہ کہکا لگاتے ہوئے ایک موٹا سرکاری لفافہ میز پر مہروز کے بالکل سامنے پھینک دیا۔ لفافے پر سرخ رنگ کی مہر سب تھی۔ یہ کیا نیا تماشا ہے سکندر؟ تم سیدھی طرح بات کیوں نہیں کرتے؟ مہروز نے چائے کا کپ نیچے رکھتے ہوئے انتہائی پرسکون انداز میں پوچھا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ یہ عدالتی نوٹس ہے مہروز خان۔ تمہارے تمام کاروباری اثاثے، فیکٹریاں اور بینک اکاؤنٹس فراڈ کے سنگین الزام میں منجمد کر دیے گئے ہیں۔ اب تم سڑک پر آ چکے ہو۔ اب نہ تمہارے پاس پیسہ ہے اور نہ ہی طاقت۔ سکندر کی آواز میں فتح کا غرور تھا اور وہ مہروز کو نیچے دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ یہ سن کر انزلی کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا اور اس نے انتہائی خوفزدہ نگاہوں سے مہروز کو دیکھا۔ اسے لگا کہ شاید اب مہروز اسے چھوڑ دے گا۔ مہروز نے بنا کسی گھبراہٹ کے لفافہ کھولا، قانونی نوٹس کو سرسری نگاہ سے پڑھا، اس کے مندرجات کا جائزہ لیا اور کاغذات واپس میز پر رکھ دیے۔ اس کے ماتھے پر پریشانی کی ایک بھی لکیر ظاہر نہیں ہوئی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ چند سرکاری کاغذات
झूठे इल्ज़ामात और बिकाऊ वकीलों से तुम मुझे झुका लोगे, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है सिकंदर। मेरा कारोबार मेरी मेहनत पर खड़ा है, तुम्हारे धोखे पर नहीं। महरोज़ ने अपनी जगह से खड़े होते हुए सिकंदर की आंखों में आंखें डालकर सीधा और दो टोक जवाब दिया। फिर वो अंजली की तरफ मुड़ा जो खौफ से पीली पड़ रही थी। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सब गीदड़ भभकियां हैं। मैं इसे कानूनी तरीके से संभाल लूंगा और बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो। महरोज ने अंजले को तसल्ली दी, अपनी गाड़ी की चाबियां उठाईं और तेज कदमों से कानूनी कार्रवाई के लिए हवेली से निकल गया। उसकी चाल में वही पुराना एतमाद था। महरोज की हवेली से कदम बाहर रखते ही हाल का माहौल एक बार फिर बदल गया। सिकंदर फतहमंदाना मुस्कुराहट के साथ अपने कमरे की तरफ चला गया, लेकिन अंजली के लिए यह जगह दोबारा घुटन ज़दा हो गई। सिकंदर की बीवी जरीना बेगम, जो अब तक खामोश तमाशाई बनी हुई थी, जहर खान मुस्कुराहट के साथ अंजली के करीब आई। मनहूस कदमों वाली यतीम लड़की, जिस दिन से तू इस घर में आई है, तबाही और बर्बादी अपने साथ लेकर आई है। हमने तुझे पाला और तूने हमें ही डस लिया। अब महरोज को भी सड़क पर ला खड़ा किया है। देखना, वो जल्द तुझे धक्के मार कर इस घर से निकालेगा। जरीना बेगम ने अंजली को सर से पैर तक हकारत से देखा, सख्त अल्फाज में ताना मारा और पैर पटाखते हुए वहां से चली गई। अंजलि ने अपने आंसू बमुश्किल जब्त किए। उसका गला रुन गया था। वो तेजी से अपने कमरे की तरफ जाने वाले लंबे राहदारी के रास्ते पर चल पड़ी ताकि खुद को कमरे में बंद कर सके। अचानक राहदारी के अंधेरे मोड़ पर फारिस उसका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक पागलपन था। क्या लगा था तुम्हें? तुम महरोज खान के चौड़े कंधों के पीछे छुपकर हमेशा के लिए बच जाओगी और हम देखते रहेंगे? फारिस ने अंजलि के बिल्कुल करीब आकर धमकियामेज लहजे में सरगोशी की। उसके मुंह से सिगरेट की बदबू आ रही थी। मेरा रास्ता छोड़ो फारिस, पीछे हटो। मैं अब महरोज खान की बीवी हूं और तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। अंजलि ने पीछे हटते हुए मजबूती से जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में हल्की सी लर्जिश थी, जो फारिस ने फौरन महसूस कर ली। बीवी? ये रिश्ता सिर्फ चंद दिनों की मार है मेरी जान। महरोज अपना खरबों का बिजनेस बचाने और खुद को जेल के सुलाखों से दूर रखने के लिए तुम्हें कचरे की तरह इस हवेली से बाहर फेंकेगा। वो अपने कारोबार के लिए तुम्हें तलाक देगा और तुम तब फिर मेरे कदमों में पड़ी होगी, भीख मांगते हुए। फारिस ने एक भयानक और गूंजता हुआ कहका लगाया और अंजलि को वहीं सदमे और अंदेशों की हालत में तन्हा छोड़कर आगे बढ़ गया। अंजलि को महसूस हुआ जैसे राहदारी की दीवारें उस पर गिर रही हैं। फारिस के जाने के बाद राहदारी में एक हौलनाक खामोशी छा गई थी। अंजलि का दिल इस कदर तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपने सीने में शदीद दर्द महसूस होने लगा। दीवार का सहारा लेते हुए उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। खौफ ने उसके जहन पर मुकम्मल कब्जा कर लिया था और आंखों के सामने स्याह अंधेरा छाने लगा था। वो फर्श पर गिरने ही वाली थी कि अचानक दो मजबूत बाजुओं ने उसे थाम लिया। संभलो अंजलि, मैं भी जिंदा हूँ और जब तक मैं खड़ा हूँ तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। महरोज की मजबूत और पुरसुकून आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने अंजलि को अपने बाजुओं के हसार में लेकर सीधा खड़ा किया। अंजलि ने घबराहट में आंखें खोलकर महरोज को देखा, जो अभी बाहर से वापस आया था। वो कह रहा था कि आप मुझे छोड़ देंगे, आप अपना कारोबार बचाने के लिए मुझे फारिस के हवाले कर देंगे। अंजलि की आवाज बुरी तरह कांप रही थी और उसके चेहरे पर वहशत आया थी। वो महरोज के कोट के आसीन को मुट्ठी में जकड़े हुए थी। फारिस की बातों पर यकीन करना तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं वो शख्स नहीं जो अपने फायदे के लिए कमजोर का सौदा कर ले। महरोज के लहजे में एक सर्द और काटदार गुस्सा था। उसने अंजलि को सोफे पर बिठाया और पास पड़ी मेज से पानी का गिलास भरकर उसकी तरफ बढ़ाया। लेकिन आपका सब कुछ दांव पर लगा है। आपके सारे अकाउंट्स और कारोबार मुंजमद हो चुके हैं। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अंजलि ने पानी का गिलास थामते हुए रूहान से आवाज में कहा। निदामत और खौफ उसके रगों पे में उतर चुका था। ये सब तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि सिकंदर खान की लालच की वजह से हो रहा है और मेरी जायदाद इतनी कमजोर बुनियादों पर नहीं खड़ी कि एक झूठे नोटिस से तबाह हो जाए। महरोज ने अपने मखसूस पर एतमाद अंदाज में जवाब दिया। उसकी आंखों में सिकंदर को मिटाने का अज़्म वाज़ेह था। आप क्यों मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले रहे हैं? आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ क्यों नहीं देते? अंजलि ने आंसू साफ करते हुए सवाल किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई शख्स उसके लिए अपना सब कुछ क्यों कुर्बान कर रहा है। क्योंकि मैं नाइंसाफी के सामने सर झुकाना नहीं जानता और तुम मेरी जिम्मेदारी हो, जिसे मैं हर कीमत पर निभाऊंगा। महरोज ने इंतहाई संजीदगी से कहा। उसका एक एक लफ्ज अंजलि के दिल पर लगी चोटों पर मरहम रख रहा था।
مہروز نے اپنے بریف کیس سے کچھ موٹی فائلیں نکالیں اور انزلی کے سامنے رکھ دیں۔ یہ کیا ہے؟ انزلی نے الجھن بھری نگاہوں سے ان سرخ اور نیلے رنگ کی پرانی فائلوں کو دیکھا جن پر گرد جمی ہوئی تھی۔ یہ تمہاری جائیداد اور تمہارے والد کے اثاثوں کی اصل فائلیں ہیں۔ اپنا ذہن فارس کی دھمکیوں سے ہٹاؤ اور ان فائلوں کو بغور پڑھو۔ مہروز نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے حکم دیا۔ وہ انزلے کے اندر موجود ڈر کو ختم کر کے اسے حقائق کا سامنا کروانا چاہتا تھا۔ مجھے قانون اور ان کاغذات کی کوئی سمجھ نہیں ہے۔ میں انہیں پڑھ کر کیا کروں گی؟ انزلی نے بے بسی سے فائلوں کو ہاتھ لگایا۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ تمہیں وکیل نہیں بننا انزلی، تمہیں صرف اپنے والد کی موت اور جائیداد کی منتقلی کے درمیان موجود کڑیوں کو جوڑنا ہے۔ غور سے پڑھو۔ مہروز نے سخت لہجے میں تاکید کی۔ وہ جانتا تھا کہ ہمدردی کے بجائے اب انزلی کو سچائی دکھانے کا وقت آ چکا ہے۔ انزلی نے خاموشی سے سر ہلایا اور پہلی فائل کھول لی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ صرف کاغذ الٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ انزلی کی نظریں مختلف قانونی دستاویزات، بینک سٹیٹمنٹس اور جائیداد کی منتقلی کے کاغذات پر دوڑ رہی تھیں۔ اچانک اس کی نظر ایک مخصوص کاغذ پر جم کر رہ گئی۔ مہروز، یہاں کچھ عجیب ہے۔ انزلی کی آواز میں اچانک حیرت اور تشویش ابھری۔ اس نے فائل کو مہروز کی طرف کھسکایا اور ایک مخصوص تاریخ پر انگلی رکھی۔ کیا ملا تمہیں انزلی؟ واضح بتاؤ۔ مہروز نے فائل کی طرف دیکھے بغیر انزلی کی آنکھوں میں جھانکا۔ اسے اندازہ تھا کہ انزلی نے وہ تضاد پکڑ لیا ہے جس کی وہ تلاش میں تھی۔ یہ میرے والد کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے جس پر ان کی موت کی تاریخ 15 نومبر لکھی ہے، لیکن جائیداد کی منتقلی کے ان کاغذات پر ان کے دستخط 18 نومبر کے ہیں۔ انزلی کی آنکھیں صدمے سے پھیل گئی تھیں۔ وہ بے یقینی سے کاغذات کو دیکھ رہی تھی، جیسے اس کا دماغ اس سچ کو ماننے سے انکار کر رہا ہو۔ بالکل درست۔ ایک مردہ انسان اپنی موت کے 3 دن بعد جائیداد کے کاغذات پر دستخط کیسے کر سکتا ہے؟ مہروز نے پرسکون مگر کاٹدار انداز میں کہا۔ اس نے انزلی کی طرف جھک کر اس سچائی کے مزید قریب کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دستخط جعلی ہیں۔ تایا جان اور فارس نے میرے والد کی موت کے بعد یہ کاغذات خود تیار کیے ہیں۔ انزلی کا سانس تیز ہو گیا۔ اس پر ایک بھیانک سچائی آشکار ہو رہی تھی اور اس کے لہجے میں اب خوف کی جگہ غصہ لے رہا تھا۔ صرف دستخط جعلی نہیں ہے انزلی۔ اگر موت اور جائیداد کی منتقلی میں اتنا گہرا تعلق ہے تو اس کا مطلب ہے تمہارے والد کا حادثہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ مہروز نے ایک اور بڑا انکشاف کیا جس نے انزلی کے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ بے یقینی سے مہروز کا چہرہ دیکھنے لگی۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مہروز؟ کیا تایا جان نے میرے والد کو مارا ہے؟ انزلی کی آواز پھٹ گئی اور اس کے گلے سے ایک تکلیف دہ ہچکی نکلی۔ اس کے ہاتھ فائلوں پر بری طرح کانپ رہے تھے۔ یہ سچ بہت کڑوا ہے انزلی، اور اس سچ تک پہنچنے کے لیے تمہیں مزید ثبوت درکار ہوں گے جو یقیناً اسی حویلی میں موجود ہیں۔ مہروز نے اسے سنبھلنے کا موقع دیتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بات کرتا، حویلی کے باہر پولیس کے سائرن کی تیز آوازیں گونجنے لگی۔ یہ سائرن کی آواز کیسی ہے؟ کیا پولیس آئی ہے؟ انزلی بدحواس ہو کر صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی نگاہیں کھڑکی کی طرف اٹھ گئیں۔ سکندر خان اپنا اگلا وار کر چکا ہے۔ وہ مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ مہروز نے اپنا کوٹ درست کیا اور انتہائی اطمینان سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ یا پریشانی کا نشان نہیں تھا۔ باہر حال میں جوتوں کی بھاری چاپ اور شور سنائی دینے لگا۔ مہروز نے دروازہ کھولا اور باہر نکلا۔ انزلی بھی ڈرتے ڈرتے اس کے پیچھے ہال میں آ گئی۔ ہال میں سکندر مسکراتا ہوا کھڑا تھا اور اس کے ساتھ پولیس انسپکٹر اور چند سپاہی موجود تھے۔ مہروز خان، آپ کو فراڈ، دھوکہ دہی اور جعلی دستاویزات بنانے کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ انسپکٹر نے آگے بڑھ کر کھردرے لہجے میں کہا اور سپاہی کو ہتھکڑی نکالنے کا اشارہ کیا۔ یہ سب کیا ہے تایا جان؟ آپ مہروز کو جھوٹے الزام میں کیوں گرفتار کروا رہے ہیں؟ انزلی نے ہمت کر کے آگے بڑھتے ہوئے چیخ کر کہا۔ اس کا غصہ اب اس کے خوف پر حاوی ہو رہا تھا۔ تم بیچ میں مت بولو لڑکی، یہ پولیس کا اور ہمارا معاملہ ہے۔ یہ شخص ایک مجرم ہے جس نے میری جائیداد پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ سکندر نے حقارت سے انزلی کو جھٹکا اور پھر فتح مندانہ نگاہوں سے مہروز کو دیکھنے لگا۔ تمہاری جائیداد نہیں سکندر خان، وہ جائیداد جس کا تم نے اپنے سگے بھائی کا خون کر کے سودا کیا ہے۔ مہروز نے سکندر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھلی دھمکی دی۔ سکندر کے چہرے کی مسکراہٹ ایک پل کے لیے غائب ہوئی، لیکن اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ انسپکٹر، اس شخص کو ہتھکڑی لگاؤ اور لے جاؤ یہاں سے۔ میں اس کا مزید چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔
सिकंदर ने हकलाते हुए इंस्पेक्टर को हुक्म दिया। सिपाही ने आगे बढ़कर महरोज के मजबूत हाथों में हथकड़ियां पहना दी। हथकड़ियों की ठंडी आवाज़ हाल में गूंजी। आप उन्हें ऐसे नहीं ले जा सकते। ये बेगुनाह है और असली मुजरिम सिकंदर खान है। अंजलि रोते हुए महरोज की तरफ बढ़ी, लेकिन महरोज ने उसे अपने हाथ के इशारे से वहीं रुकने का हुक्म दिया। अंजलि, मेरे पीछे इन कमरों और फाइलों पर भरोसा करना। सच्चाई तुम्हारे सामने आ चुकी है, इसे अंजाम तक पहुंचाना तुम्हारा काम है। महरोज ने जाते हुए मुड़कर अंजलि को देखा। उसकी नज़रों में एक खामोश पैगाम और यकीन था। उसने अंजलि को हिम्मत न हारने का इशारा किया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी महरोज, मैं सच सामने ला कर रहूंगी। अंजलि ने रोते हुए वादा किया। महरोज ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे आखिरी बार देखा और पुलिस के साथ हवेली से बाहर चला गया। महरोज के जाते ही हवेली का माहौल एक बार फिर वहशतनाक हो गया। सिकंदर ने कहका लगाया और अपने कमरे की तरफ मुड़ गया। फारिस, जो अब तक खामोशी से ये तमाशा देख रहा था, आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अंजलि की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों में एक दरिंदा सिफत चमक थी। अंजलि ने उसके इरादे भांप लिए और तेजी से पीछे हटी। अब तुम्हारा मुहाफिज जेल की सलाखों के पीछे सड़ने जा रहा है। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? फारिस ने खबासत भरी मुस्कुराहट के साथ कहा और अंजलि का बाजू पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मुझसे दूर रहो फारिस। अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अंजलि ने पूरी ताकत से फारिस को धक्का दिया। फारिस उस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था और चंद कदम पीछे हट गए। अंजलि ने इस मौके का फायदा उठाया और पूरी तेजी से भागते हुए सीढ़ियां चढ़ गई। तुम कहाँ तक भागोगी अंजलि? आज की रात तुम इस हवेली से बाहर नहीं निकल सकती। फारिस की गुस्सीली और जुनूनी आवाज उसके पीछे सीढ़ियों पर गूंज रही थी। अंजलि ने सीधा महरोज के स्टडी रूम का रुख किया। उसने तेजी से अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद किया और मजबूती से लॉक लगा दिया। उसका दिल सीने से बाहर आने को बेताब था और उसकी सांसें धूंकने की तरह चल रही थीं। मुझे महरोज को बचाना है। मुझे वो सबूत ढूंढने हैं जिनका महरोज ने जिक्र किया था। अंजलि ने खुद से कलाम करते हुए अपने आंसू साफ किए। उसने डरने के बजाय अमल करने का फैसला कर लिया था। स्टडी रूम में चारों तरफ किताबें और फाइलें बिखरी हुई थीं। उसने दीवानावार मेज की दराजें खोलना शुरू कर दी। तायाजान इतने शातिर हैं कि वो खुलेआम कोई सबूत नहीं छोड़ेंगे। मुझे कुछ और सोचना होगा। अंजलि ने मेज के आखिरी दराज को पूरी ताकत से खींचा। दराज पूरी तरह बाहर आ गई और उसके नीचे लकड़ी का एक छोटा सा हिस्सा गैर मामूली तौर पर उभरा हुआ नजर आया। ये क्या है? ये जगह नॉर्मल दराज जैसी नहीं लग रही। अंजलि ने अपने नाखूनों की मदद से उस लकड़ी के तख्ते को हटाने की कोशिश की। थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद वो तख्ता अपनी जगह से हट गया और नीचे एक खुफिया खाना जाहिर हो गया। उस खुफिया खाने में एक पुरानी स्याह चमड़े की डायरी मौजूद थी, जिस पर मिट्टी की हल्की तह जमी हुई थी। अंजलि ने कांपते हाथों से वो डायरी निकाली। डायरी के सर वर्क पर उसके वालिद का नाम सुनहरी हरूफ में कुरंदा था। ये तो बाबा की डायरी है। ये महरोज के पास क्या कर रही है? अंजलि की आंखों में दोबारा आंसू आ गए। उसने डायरी को अपने सीने से लगाया और सोफे पर बैठकर उसके सफ़ात पलटने लगी। शुरू के सफ़ात में आम कारोबारी तफसीलात दर्ज थी, लेकिन जैसे जैसे वो आखिरी सफ़ात की तरफ बढ़ी, तहरीर बेतरतीब और घबराहट में लिखी हुई महसूस होने लगी। सिकंदर की नीयत ठीक नहीं है। वो मुझ पर मुसलसल दबाव डाल रहा है कि मैं अपनी सारी जायदाद अंजलि की वजह उसके नाम कर दूं। अंजलि ने डायरी की एक सतर पढ़ी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने तेजी से अगला सफ़ा पलटा। आज सिकंदर ने मुझे खुली धमकी दी है। मुझे महसूस हो रहा है कि वो मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल करवाकर उसे हादसे का रंग देना चाहता है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का क्या होगा? आखिरी सतर पढ़ते ही अंजलि के हाथ से डायरी छूटकर जमीन पर गिर गई। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। जिस शख्स को वो सारी जिंदगी अपना मुहाफिज और बाप की जगह समझती रही, वही उसके बाप का कातिल निकला। उन्होंने मेरे बाप को मार डाला। उन्होंने जायदाद के लिए मेरे बाप का खून किया और अब वो महरूज की जान लेना चाहते हैं। अंजलि के रुखसारों पर गिरने वाले आंसू अचानक थम गए। उसके अंदर मौजूद वो सहमी हुई लड़की आज मुकम्मल तौर पर मर चुकी थी। उसकी जगह एक ऐसा सर्द और भयानक गुस्सा ले रहा था जिसने उसकी रगों में दौड़ते खून को मुंजमद कर दिया। उसने जमीन से डायरी उठाई और उसे मजबूती से अपनी मुट्ठी में भींच लिया। उसकी आंखों में अब कोई खौफ नहीं था, बल्कि इंतकाम की एक भड़कती हुई आग थी। अंजलि के हाथ में पकड़ी वो पुरानी चमड़े की डायरी अब महज एक किताब नहीं, बल्कि उसके बाप के खून का हतमी सबूत थी। उसके अंदर की सारी कमजोरी और खौफ उसे एक सच ने जला कर राख कर दिया था। उसकी आंखों के आंसू मुकम्मल तौर पर थम चुके थे।
اور ان کی جگہ ایک سرد اور بھیانک غصے نے لے لی تھی۔ جس شخص کو وہ اپنا سرپرست سمجھتی رہیں، وہ دراصل اس کا سب سے بڑا مجرم تھا۔ دروازے پر پڑنے والی زوردار ٹھوکروں نے اسٹڈی روم کی خاموشی کو یکدم توڑ دیا۔ لکڑی کا دروازہ فارس کی وحشیانہ ضربوں سے چرچرانے لگا تھا۔ دروازہ کھولو انزلے، ورنہ میں اسے توڑ کر اندر آؤں گا اور پھر تمہارا اشر بہت برا ہوگا۔ فارس کی آواز میں ایک درندے جیسی بھوک اور غصہ تھا، اور وہ باہر سے دروازے کا ہینڈل بدردی سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ انزلی اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلی۔ اس نے ڈائری کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ میں اب تم سے ڈرنے والی نہیں ہوں فارس، تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ انزلے کی آواز میں وہ پرانی لرزش مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی، اور اس کی جگہ ایک برف جیسی سردی نے لے لی تھی۔ ایک آخری اور بھرپور لات کے ساتھ اسٹڈی روم کا دروازہ اپنی کلابوں سے اکھڑ کر اندر کی طرف گرا۔ فارس ہامتا ہوا اور شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ بہت شوق تھا تمہیں اس محروس کے پیچھے چھپنے کا۔ اب وہ جیل کی چکی پیس رہا ہے اور تم یہاں اکیلی میرے رحم و کرم پر ہو۔ فارس کے چہرے پر ایک غلیظ مسکراہٹ تھی، اور وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا انجلی کی طرف آ رہا تھا تاکہ اسے مکمل طور پر ہراساں کر سکے۔ انجلی نے پیچھے ہٹنے کے بجائے ایک قدم آگے بڑھایا اور فارس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا۔ رحم و کرم کی بھیک اب تم اور تمہارا باپ مانگیں گے فارس، کیونکہ تمہارا اور سکندر خان کا سارا کھیل اب ختم ہو چکا ہے۔ انزلے کا لہجہ اتنا دو ٹوک اور کاٹدار تھا کہ فارس کے قدم ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ اسے انزلے سے اس جرأت مندانہ رد عمل کی قطعی امید نہیں تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ڈر کے مارے؟ فارس نے جھنجھلاہٹ سے کہا، لیکن اس کی نظر انزلے کے ہاتھ میں موجود اس پرانی ڈائری پر پڑی جس پر اس کے باپ کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ بکواس نہیں ہے فارس، یہ میرے باپ کی ڈائری ہے جس میں تمہارے باپ کے ہر جرم اور ہر سازش کا ثبوت موجود ہے۔ انزلی نے ڈائری کو پورا ہوا میں لہرایا اور اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ تم نے اور تمہارے باپ نے مل کر میرے باپ کو جائیداد کے لیے مارا، اس کی گاڑی کے بریک فیل کروائے۔ یہ سب اس ڈائری میں میرے باپ کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے۔ انزلے کا ایک ایک لفظ فارس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا، اور اس کے چہرے کا رنگ تیزی سے زرد پڑنے لگا تھا۔ مجھے یہ ڈائری دو انزلے، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ تم اسے کسی صورت باہر نہیں لے جا سکتی۔ فارس نے بدحواسی میں آگے بڑھ کر ڈائری چھیننے کی کوشش کی، لیکن انزلے نے پھرتی سے پیچھے ہٹ کر اسے ناکام بنا دیا۔ میری جان لینے کا اب کوئی فائدہ نہیں فارس، کیونکہ اس ڈائری کی کاپیاں مہروز کے وکیلوں تک پہلے ہی پہنچ چکی ہیں۔ انزلے نے انتہائی پر اعتماد اور جھوٹے دعوے کے ساتھ فارس کو چکما دیا۔ اس کی آواز میں ذرا سا بھی ہچکچاہٹ یا ڈر نہیں تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، مہروز کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور وہ کسی سے رابطہ نہیں کر سکتا۔ فارس کی آواز بری طرح کانپنے لگی تھی، اور اس کا سارا غرور اور تکبر اس ایک جملے سے خاک میں مل چکا تھا۔ مہروز خان کوئی کچا کھلاڑی نہیں ہے فارس، وہ جانتا تھا کہ سکندر خان کیا کرنے والا ہے۔ اس نے اپنی گرفتاری سے پہلے ہی یہ ڈائری اور اس کے تمام ثبوت محفوظ ہاتھوں میں پہنچا دیے تھے۔ انزلے نے ایک اور وار کیا جس نے فارس کے اعصاب کو مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا۔ اسے اب اپنے اور اپنے باپ کے گلے میں پھانسی کا پھندا واضح نظر آنے لگا تھا۔ بابا، مجھے بابا کو بتانا ہوگا، یہ لڑکی ہم سب کو تباہ کر دے گی۔ فارس نے خوفزدہ نگاہوں سے انزلے کو دیکھا اور پھر بدحواسی کے عالم میں مڑ کر اسٹڈی روم سے باہر سکندر کی طرف بھاگا۔ انزلے جانتی تھی کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے۔ فارس سکندر کو خبردار کرے گا اور وہ دونوں مل کر اس حویلی کے تمام دروازے بند کر دیں گے۔ اس کی ڈائری کو مضبوطی سے اپنے دوپٹے میں چھپایا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکلے۔ مجھے ہر حال میں مہروز تک پہنچنا ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ مہروز کو مزید کوئی نقصان پہنچائے۔ انزلے نے خود سے وعدہ کیا اور رقبی دروازے کا رخ کیا جو ملازمین کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور خوش قسمتی سے وہ حویلی سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ باہر سڑک پر آ کر اس نے تیزی سے ایک ٹیکسی روکی اور اسے سیدھا پولیس اسٹیشن چلنے کا کہا۔ راستے بھر اس کا دل تیزی سے دھڑکتا رہا، لیکن اس نے ڈائری پر اپنی گرفت ڈھیلی نہیں ہونے دی۔ تھانے کا ماحول انتہائی دباؤ اور شور و غل سے بھرا ہوا تھا۔ انزلے سیدھی انسپکٹر کے دفتر کی طرف بڑھی جو مہروز کو گرفتار کر کے لایا تھا۔ مجھے مہروز خان سے ملنا ہے۔ انہیں کس جرم میں یہاں قید کیا گیا ہے اور ان کی ضمانت کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ انزلی نے انسپکٹر کی میز کے سامنے کھڑے ہو کر مضبوط
اور سوالیہ لہجے میں بات کی۔ اس نے اپنے اندر کے خوف کو ذرا بھی باہر نہیں آنے دیا۔ آپ مہروز خان کی اہلیہ ہیں شاید، لیکن آپ ان کی ضمانت نہیں کروا سکتی محترمہ۔ انسپکٹر نے ایک موٹی فائل کو بند کرتے ہوئے سرد مہری سے جواب دیا اور انزلے کی طرف بغیر کسی ہمدردی کے دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ بالکل بے گناہ ہیں اور ان پر لگائے گئے تمام الزامات جھوٹے ہیں۔ میں اس معاملے کو عدالت تک لے کر جاؤں گی۔ انزلے نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ اسے انسپکٹر کا رویہ انتہائی مشکوک اور سکندر کا خریدا ہوا لگ رہا تھا۔ اب عدالت بھی کچھ نہیں کر سکتی محترمہ، کیونکہ مہروز خان نے تھوڑی دیر پہلے اپنے تمام جرائم اور فراڈ کا باقاعدہ اعتراف کر لیا ہے۔ انسپکٹر کے اس ایک جملے نے انزلے کے دماغ کو معاف کر دیا۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی اور زمین اس کے قدموں تلے سے کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ ناممکن ہے۔ مہروز خان ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ آپ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ انزلے کی آواز میں ایک شدید صدمہ اور بے یقینی تھی۔ اس نے میز کا سہارا لیا تاکہ وہ چکرا کر گرنے سے بچ سکے۔ یہ رہا ان کا اعترافی بیان اور اس پر ان کے اپنے دستخط موجود ہیں۔ انہوں نے مان لیا ہے کہ سکندر خان کی جائیداد پر انہوں نے ہی قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ انسپکٹر نے کاغذ انزلے کے سامنے کر دیا جس پر مہروز کے واضح دستخط موجود تھے۔ انزلے کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص نے اسے سچائی سے لڑنا سکھایا اور جس کے بھروسے پر وہ یہاں تک آئی، اس نے اچانک خود ہار کیوں مان لی۔ وہ بت بنی اس کاغذ کو گھور رہی تھی اور اس کا ذہن مکمل طور پر سن ہو چکا تھا۔ مجھے ابھی اور اسی وقت مہروز خان سے ملنا ہے۔ میں ان سے خود سنے بنا اس جھوٹے اور بے بنیاد کاغذ پر ہرگز یقین نہیں کروں گی۔ انزلے کی آواز میں ایک ایسی کاٹ اور حتمی فیصلہ تھا کہ انسپکٹر اسے مزید منع کرنے کی ہمت نہ کر سکا اور اس نے ایک سپاہی کو اشارہ کر کے اسے حوالات کی طرف لے جانے کا حکم دیا۔ حوالات کی ٹھنڈی اور تاریک سلاخوں کے پیچھے مہروز خان انتہائی پرسکون انداز میں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی پریشانی یا ندامت نہیں تھی اور اس کی آنکھیں حسب معمول ایک پراسرار اور ٹھہری ہوئی خاموشی لیے ہوئی تھی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا مہروز؟ آپ نے ایک جھوٹے الزام کا اعتراف کر کے خود کو اور مجھے اس مقام پر لا کر کیوں کھڑا کر دیا؟ انزلے نے سراخوں کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے انتہائی غصے اور بے بسی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید شکوہ تھا، کیونکہ سکندر خان نے ایک ایسا وار کیا تھا جسے روکنے کے لیے میرے پاس اس وقت ہار ماننے اور اعتراف کرنے کے سوا کوئی اور راستہ موجود نہیں تھا۔ مہروز نے سلاخوں کے قریب آ کر انتہائی اسپاٹ اور کاٹدار لہجے میں جواب دیا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی کمزوری یا پچھتاوا نہیں تھا۔ ایسا کون سا وار تھا جس کے لیے آپ نے اپنی عزت اور آزادی داؤ پر لگا دی؟ مجھے بھی سچ جاننا ہے۔ انزلی نے تیز آواز میں سوال کیا۔ وہ مہروز کے اس پراسرار اور سرد انداز سے شدید الجھن کا شکار تھی۔ سکندر نے کچھ بکاؤ ڈاکٹروں کے جعلی سرٹیفکیٹس بنوا لیے تھے، جن کی بنیاد پر وہ تمہیں قانونی طور پر ذہنی مریض ثابت کر کے پاگل خانے بھیجنے والا تھا، اور میں کسی صورت تمہیں ان درندوں کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے وقت چاہیے تھا۔ مہروز کے الفاظ نے انزلے کے دل پر ایک گہری ضرب لگائی۔ اس شخص کی شدت تحفظ نے اس کے اندر موجود تمام شکووں کو راکھ کر دیا۔ آپ کو مجھ سے ڈرنے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مہروز، کیونکہ میرے پاس اب وہ حتمی ہتھیار ہے جو سکندر خان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ انزلے نے اپنے دوپٹے میں چھپائی ہوئی وہ پرانی ڈائری نکالی اور سلاخوں کے بیچ سے مہروز کے سامنے کر دی۔ اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ ڈائری کو دیکھتے ہی مہروز کے ہونٹوں پر ایک انتہائی پرسکون اور خطرناک مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ جانتا تھا کہ انزلے نے وہ کر دکھایا ہے جس کی اسے امید تھی۔ تم نے میرا آدھا کام آسان کر دیا انزلے۔ اب ہمارے پاس سکندر کو گرانے کا حتمی ثبوت آ چکا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے اسے اس کی اصل اوقات یاد دلانے کا۔ مہروز نے ڈائری کو ہاتھ میں لیتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا اور انزلے کو اپنے قریب کر کے اسے اگلا قدم سمجھانے لگا۔ تمہیں حویلی واپس جانا ہوگا اور بالکل ویسے ہی بظاہر ہار ماننی ہوگی جیسے تم واقعی ٹوٹ چکے ہو۔ ہمیں سکندر کے غرور کا فائدہ اٹھانا ہوگا۔ مہروز کی آواز میں ایک مکمل اور سرد منصوبہ بندی تھی۔ انزلے نے پورے اعتماد کے ساتھ سر ہلایا اور مہروز سے اجازت لے کر حویلی کی طرف روانہ ہو گئی۔ حویلی کے بڑے ہال میں سکندر اور فارس اپنی فتح کا غرور سے جشن منا رہے تھے۔ انزلے بکھرے ہوئے حلیے اور جھکے ہوئے کندھوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ اس نے اپنے چہرے پر مکمل شکست اور بے بسی طاری کر رکھی تھی۔
آ گئی ہماری بہادر بیٹی۔ دیکھ لیا تم نے اپنے اس مہروز خان کا انجام، اور جان لیا کہ اس حویلی میں صرف اور صرف سکندر خان کا حکم چلتا ہے۔ سکندر نے ایک انتہائی مغرور اور طنزیہ کہہ لگایا اور انزلے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں تکبر بھرا ہوا تھا۔ میں ہار مانتی ہوں تایا جان، مجھے مہروز کی زندگی اور ان کی رہائی چاہیے۔ آپ جو شرط رکھیں گے مجھے منظور ہے۔ انزلی نے زمین کی طرف دیکھتے ہوئے بظاہر انتہائی کمزور آواز میں کہا، لیکن اس کے اندر انتقام کی ایک سرد آگ بھڑک رہی تھی۔ بہت خوب، یہ ہوئی نا سمجھداری کی بات۔ مہروز کی رہائی کے بدلے تمہیں اپنے باپ کی ساری جائیداد آج ہی اور اسی وقت میرے نام کرنی ہوگی۔ سکندر نے اپنی اصل شرط سامنے رکھ دی، جس کے لیے اس نے یہ سارا خونی کھیل کھیلا تھا۔ فارس کے چہرے پر بھی شدید لالچ چمک اٹھا۔ انزلی نے چند لمحے خاموشی اختیار کی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنے چہرے کے تاثرات کو کنٹرول کرتے ہوئے سر اٹھایا۔ میں فوراً دستخط کرنے کو تیار ہوں تایا جان، لیکن میری ایک شرط ہے کہ یہ دستخط خاندان کی قانونی مشیر کی موجودگی میں باقاعدہ میٹنگ میں ہوں گے، تاکہ کل کو کوئی قانونی مسئلہ نہ بنے۔ انزلی نے انتہائی شاطرانہ انداز میں اپنا جال پھینکا۔ اس کی شرط اتنی مناسب اور قانونی تھی کہ سکندر کو اس میں کوئی سازش نظر نہیں آئی۔ تمہیں دستخط کرنے سے غرض ہونی چاہیے۔ وکیل کی موجودگی کا شوق بھی ہم ابھی پورا کر دیتے ہیں۔ فارس، ابھی اور اسی وقت وکیل کو کال کرو۔ سکندر نے خوشی سے پھولتے ہوئے فارس کو حکم دیا۔ فارس نے انتہائی تیزی سے جیب سے فون نکالا اور خاندان کے قانونی مشیر کو حویلی بلانے لگا۔ وہ باپ بیٹا خوشی سے نہال تھے۔ وہ یہ جاننے سے بالکل قاصر تھے کہ وہ انزلے کے بچھائے ہوئے اس گہرے جال میں آ چکے ہیں جس سے نکلنا اب ناممکن تھا۔ کچھ ہی دیر میں وکیل حویلی کے حال میں موجود تھا۔ یہ وہی وکیل تھا جو بظاہر خاندان کا قانونی مشیر تھا، لیکن در حقیقت وہ اندرونی طور پر مہروز خان کا انتہائی وفادار اور رازدار آدمی تھا۔ وکیل نے اپنے بیگ سے جائیداد کی منتقلی کے تمام قانونی کاغذات نکالے اور انہیں میز پر پھیلا کر ترتیب دینے لگا۔ ہال میں سکندر، فارس اور زرینہ بیگم موجود تھے، اور سب کی نظریں ان کاغذات پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ رہے جائیداد کی منتقلی کے کاغذات۔ انزلی بی بی، آپ یہاں ان 3 مقامات پر اپنے دستخط کر دیں تو یہ ساری جائیداد سکندر خان کے نام منتقل ہو جائے گی۔ وکیل نے انتہائی پیشہ ورانہ اور سنجیدہ لہجے میں کہا اور ایک قیمتی پین انزلی کی طرف بڑھا دیا۔ انزلی نے آہستہ سے قدم آگے بڑھائے۔ اس نے پین کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور کاغذات کی طرف جھکی۔ سکندر کی آنکھوں میں لالچ اور فتح کی ایک عجیب سی چمک تھی، اور وہ بے صبری سے دستخط ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ انجلی نے پین کو کاغذ پر رکھا ہی تھا کہ اچانک حویلی کا بڑا اور بھاری دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں، اور وہاں کا منظر دیکھ کر سکندر اور فارس کے طوطے اڑ گئے۔ مہروز خان انتہائی شاہانہ اور پر اعتماد انداز میں ہال کے دروازے پر کھڑا تھا، اور اس کے ہاتھوں میں کوئی ہتھ کڑی نہیں تھی۔ مہروز کے ساتھ ایف آئی اے کے اعلیٰ افسران موجود تھے، جنہوں نے تیزی سے اندر داخل ہو کر ہال کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ یہ سب کیا ہے مہروز؟ تم تو حوالات میں تھے، اور یہ ایف آئی اے والے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سکندر کی آواز میں شدید گھبراہٹ اور بدحواسی تھی۔ اس کا سارا غرور ایک لمحے میں خاک میں مل گیا، اور وہ پیچھے کی طرف کھسکنے لگا۔ حوالات میں جانا میرا اعتراف جرم نہیں تھا سکندر خان، وہ صرف تم جیسوں سے وقت حاصل کرنے کی ایک قانونی چال تھی، تاکہ ایف آئی اے اس ڈائری کے ہینڈ رائٹنگ میچ کر سکے۔ مہروز نے انتہائی کڑک اور روبدار آواز میں کہا، اور آگے بڑھ کر سکندر کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں سکندر کے لیے واضح حقارت تھی۔ کون سی ڈائری؟ تم کس ہینڈ رائٹنگ کی بات کر رہے ہو؟ میں اس سب بکواس کو نہیں مانتا۔ سکندر نے ہکلاتے ہوئے بات بدلنے کی کوشش کی، لیکن اس کے چہرے کا اٹھتا ہوا رنگ اس کے جرم کی گواہی دے رہا تھا۔ اس ڈائری کی بات ہو رہی ہے سکندر، جس میں تمہارے بھائی نے تمہاری موت کی سازش کو اپنے قلم سے لکھا تھا، اور اب فورینسک رپورٹ نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ تحریر 100% اصلی ہے۔ ایف آئی اے کے افسر نے آگے بڑھ کر ایک سرکاری فائل لہراتے ہوئے کہا، اور اہلکاروں کو سکندر کی گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ سکندر خان، آپ کو اپنے سگے بھائی کے قتل اور جائیداد کے فراڈ کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ افسر کے حکم پر اہلکاروں نے آگے بڑھ کر سکندر کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال دیں۔ ہتھ کڑیوں کی آواز نے پوری حویلی میں سناٹا چھا دیا۔ اپنے باپ کو ہتھ کڑیاں لگتے دیکھ کر فارس آپے سے باہر ہو گیا۔ اس کا جنون اور غصہ اس کے قابو سے باہر ہو گیا، اور اس نے جانوروں کی طرح دھاڑتے ہوئے انزلے کی طرف چھلانگ لگائی۔
یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ فارس نے پوری طاقت سے انزلے پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ انزلے تک پہنچ پاتا، مہروز شیر کی سی پھرتی سے آگے بڑھا۔ مہروز نے ایک ہی زوردار جھٹکے سے فارس کا گریبان پکڑا اور اسے اٹھا کر پوری طاقت سے زمین پر دے مارا۔ فارس درد سے کراہتا ہوا فرش پر گر پڑا۔ تمہاری اوقات یہی ہے فارس، زمین پر گرے ہوئے کیڑے کی طرح جو صرف پیٹھ پیچھے وار کرنا جانتا ہے۔ اگر انجلی کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھی تو وہیں ختم کر دوں گا۔ مہروز نے فارس کے سینے کے قریب جھکتے ہوئے انتہائی خطرناک اور کاٹدار لہجے میں اسے اس کی اصل اوقات یاد دلائی۔ فارس زمین پر پڑا بے بسی سے مہروز کو دیکھ رہا تھا۔ اب انجلی مہروز کے پیچھے چھپنے یا ڈرنے کے بجائے پورے اعتماد کے ساتھ آگے آئے۔ اس کی چال میں ایک فاتحانہ غرور تھا اور اس نے زمین پر گرے فارس اور ہتھکڑیوں میں جکڑے سکندر کو انتہائی سرد نگاہوں سے دیکھا۔ تم دونوں کو لگتا تھا کہ ایک یتیم لڑکی اور دھوکے سے تم یہ جنگ جیت لو گے، لیکن تم بھول گئے کہ سچ کی بنیاد ہمیشہ مضبوط ہوتی ہے۔ آج تم دونوں نے اپنا انجام خود چنا ہے اور مجھے تم پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا۔ انجلی نے دونوں باپ بیٹے کو ان کی ذلت اور شکست کا کردارہ اور آخری جواب دیا۔ اس کے لہجے میں کسی قسم کی کوئی ہمدردی یا معافی نہیں تھی۔ پولیس اور FIA کے اہلکاروں نے سکندر اور فارس کو گھسیٹتے ہوئے حویلی کی دروازے سے باہر نکال دیا۔ زرینہ بیگم روتی پیٹتی ان کے پیچھے بھاگی، لیکن اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ مجرموں کے جانے کے بعد حویلی کے اس بڑے ہال میں ایک گہری اور پرسکون خاموشی چھا گئی۔ مہروز نے مڑ کر انزلے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں انزلے کے لیے ایک واضح عزت اور تحسین موجود تھی۔ تم نے آج ثابت کر دیا انزلے کہ تم کسی کے سہارے کی محتاج نہیں ہو۔ تمہاری بہادری نے آج حق کے ساتھ دیا ہے۔ مہروز نے انتہائی سنجیدہ مگر نرم لہجے میں انزلے کی بہادری کا اعتراف کیا۔ اس کا لہجہ اب اس سخت گیر مہروز خان کا نہیں بلکہ ایک ساتھی کا تھا۔ یہ سب آپ کے یقین اور بھروسے کے بغیر ناممکن تھا۔ آپ نے مجھے لڑنا سکھایا ہے۔ انجلی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے دل سے ہر قسم کا بوجھ اور ڈر اتر چکا تھا۔ مہروز نے اپنے کوٹ کے اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک سفید لفافہ نکال کر انجلی کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ انجلی نے حیرت سے اس لفافے کو دیکھا اور پھر مہروز کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں ایک عجیب سا سکون تھا۔ یہ تمہاری مکمل آزادی کا پروانہ ہے۔ یہ طلاق کے وہ کاغذات ہیں جن پر میں نے جیل جانے سے پہلے دستخط کر دیے تھے، تاکہ اگر مجھے کچھ ہو جائے یا تم اس رشتے سے آزاد ہونا چاہو تو تم اپنی مرضی سے ایک آزاد زندگی گزار سکو۔ میری طرف سے تم پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ مہروز نے انتہائی دو ٹوک اور پرسکون انداز میں اپنا فیصلہ سنایا۔ اس نے انجلی کو مکمل اختیار دے دیا تھا۔ انجلی نے کاغذات لیے۔ اس نے ان پر موجود مہروز کے دستخط دیکھے اور پھر آہستہ سے سر اٹھا کر مہروز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ مجھے اب کسی آزادی کی تلاش نہیں ہے مہروز، کیونکہ مجھے میرا اصلی تحفظ مل چکا ہے۔ انجلی نے انتہائی مضبوط اور واضح لہجے میں کہا اور مہروز کی آنکھوں کے سامنے ان طلاق کے کاغذات کو دو ٹکڑوں میں پھاڑ کر زمین پر پھینک دی۔ تمہیں معلوم ہے تم کیا کری ہو انزلے؟ یہ رشتہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ مہروز کے چہرے پر ایک حیرت اور خوشی کا ملا جلا تاثر ابھرا، لیکن اس نے پھر بھی سنجیدگی برقرار رکھی۔ میں جانتی ہوں مہروز خان، اور میں ایک مضبوط اور مساوی پارٹنر کی حیثیت سے آپ کا انتخاب کرتی ہوں۔ میں اس رشتے کو اپنی مرضی اور پورے دل سے قبول کرتی ہوں۔ انزلے کے چہرے پر ایک انتہائی پرسکون اور روشن مسکراہٹ تھی۔ اس نے مہروز کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ مہروز نے بھی ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حویلی کی کھڑکیوں سے آنے والی دھوپ ان دونوں کے چہروں کو روشن کر رہی تھی۔ ان دونوں کے چہروں پر ایک دوسرے پر مکمل اعتماد اور ایک نئی شاندار زندگی کا آغاز تھا۔ کہانی ان کے مسکراتے اور پرعزم چہروں کے ساتھ اپنے انتہائی خوبصورت اور مکمل انجام کو پہنچ گئی۔